दोस्तों वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोबाइल फ़ोन की रिबन फ्लेक्स केबल को रिपेयर करने का आसान तरीका बताऊंगा। तो रिबन फ्लेक्स केबल क्या होती है? मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर इस तरह की फ्लेक्स होती है। तो ये देखिए फ्लेक्स से आधी यहाँ से कट गई, आधी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अंदर नज़र आ रही है। तो इस तरह की फ्लेक्स केबल जो है उसको रिपेयर करने का मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा। दोस्तों इसके लिए मखसूस टूल्स हैं और मखसूस महारत है वो आपके पास होनी चाहिए, तभी ये काम हो जाएगा। ये काम बिल्कुल आसान जो है नहीं है। ये काम जो है प्रॉपर टूल के साथ जो है आपकी प्रैक्टिस मांगता है। तो जो बिल्कुल नए लोग हैं, इनिशियल बेसिक्स हैं, उनको मैं कहता हूँ कि आप ट्राई तो कर लें, इस स्किल को सीखने की कोशिश तो करें, बट आपके लिए बेस्ट यही है कि आप रिप्लेसमेंट कर दें। अगर यूनिट का इस तरह का इशू है तो रिप्लेसमेंट कर दें। लेकिन बाज़ का हमारे पास जो है रिप्लेसमेंट में डिस्प्ले मौजूद नहीं होता या वो महंगा पड़ता है, तो वहाँ पर आसान तरीका जो है, आसान से मुराद ये है कि फिर भी इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिस स्किल आपको चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा अगर आप देखें तो ये रिबन फ्लेक्स केबल है, इसको जनाबे वाली मैंने यहाँ पर जोड़ना है इस जगह के ऊपर। और सिर्फ जोड़ना नहीं, यूनिट चलना भी चाहिए यार। जोड़ तो सभी लेंगे 1 मिनट के अंदर, लेकिन चलना भी चाहिए। तो वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा टूल्स यूज़ करूँगा जो कि मैं आपको बताता जाऊँगा, साथ साथ आप उनको नोट करते जाइएगा। सबसे पहले आपके पास एडहेसिव टेप होनी चाहिए, डबल साइडेड, जो दोनों तरफ से चिपकती है ना टेप, वो वाली होनी चाहिए। मेरे पास तो बहुत छोटी वाली है, आपके पास इतनी छोटी नहीं बल्कि थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए। तो ये देखिए इस फ्लेक्स केबल ने जनाबे वाली यहाँ पर जुड़ना है, यहाँ पर, ठीक है जी। तो उसके लिए हमने सबसे पहले पता क्या करना है कि हमने इसको एक सिमत में दोनों को एक साथ करके यूं ठहरा देना है, ताकि ये दोनों एक जगह के ऊपर, थोड़ा सा दरमियान में फासला भी छोड़ना है, आपने बिल्कुल साथ भी नहीं जोड़ना, और यूं आपने रखना है। तो उसके लिए हम जो है ये डबल साइडेड टेप जो है यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ कि इसके ऊपर जो है डबल साइडेड टेप लगा देता हूँ, लेकिन याद रखिए कि आपने यूं लगानी है, यूं 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 लगाने का मतलब है कि जैसे अगर आप देखें तो आधी जो है वो हवा के अंदर है और आधी जो है इस फ्लेक्स के ऊपर है, मुकम्मल तौर पर, यानी कि पहले बड़ी हुई भी है बाहर को। इसके पीछे मैं जो है 3-4 पीस और लगा देता हूँ। अब इसको मैं वापस करके यहाँ के ऊपर पीसीबी के ऊपर इसको चिपका देता हूँ। ये नीचे डबल साइडेड टेप लगाने का मकसद ये है कि रिपेयरिंग के दौरान ये हिले ना। तो दूसरा जो इसका पत्ता है वो मैं इसके बिल्कुल सामने लाता हूँ, और सामने लाकर मैं इसको भी, हर वायर दूसरी के बिल्कुल सामने होनी चाहिए, और आपने इसको दबा देना है। लेकिन दोस्तों आप नोट फरमाएं कि मैंने दोनों के दरमियान थोड़ा सा ना फासला छोड़ा हुआ है। ये देखिए दोनों के दरमियान फासला है ना हल्का सा। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी फासला छोड़ा हुआ है। इसका मकसद दोस्तों ये है कि ये जो फ्लेक्स केबल होती है ना, इसकी दोनों तरफ वायर्स गुजर जो होती है, ऊपर से भी नीचे से भी, अगर हम बिल्कुल एक साथ चिपका दें तो उससे होता ये है कि दोनों तरफ वाली वायर्स आपस में शॉर्ट हो जाती हैं। इसलिए मामूली सा फासला आपने छोड़ना ज़रूरी है। उसके बाद आपने अपना यूवी मास्क लेना है। यूवी मास्क मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये यूवी मास्क है मैकेनिक का। तो इसमें से आपने थोड़ा सा यूवी मास्क लेकर सबसे पहले ये जो इसकी मोरी है इसको फिल कर देना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा आपने लगाना होता है। यूवी मास्क से कवर हो जाएगा तो दोनों पॉइंट्स आपस में शॉर्ट नहीं होंगे। ये लीजिए जी। अब हमने अपना यूवी लैंप लेना है। ये देखिए ये यूवी लैंप है, अल्ट्रा वायलेट लाइट इसके अंदर होती है। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ यूएसबी से और इसको जलाकर यूवी लाइट को मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। अब यहाँ पर हमने 5 मिनट वेट करना है ताकि यूवी लाइट इस स्याही को बिल्कुल खुश्क कर दे। उसके बाद फिर हमें इससे नेक्स्ट चलेंगे। दोस्तों 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम अपने यूवी लैंप को उठा लेते हैं और यहाँ पर नीचे अगर आप देखें तो स्याही मुकम्मल तौर पर दोस्तों खुश्क हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर पेन टाइप कटर लेना है। इसको जो है क्राफ्ट नाइफ भी कहते हैं, इसको जो है वो प्रेसीजन नाइफ भी कह लेते हैं, जैसे जिसका दिल करता है। तो अब हमने इस फ्लेक्स को रब करना है। रब करने में कुछ उसूल हैं, ज़वाबत हैं, उसके अकॉर्डिंग ही करना है। तो यहाँ से देखिए पहला उसूल ये है कि आपने हर 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला रखने की कोशिश करनी है। तो मैं यहाँ से शुरू होता हूँ। देखिए यहाँ से मैं यूँ रब कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने रब कर लिया, इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर भी करूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पहला रब जो है मैं करता हूँ यहाँ पर, अब दूसरा रब उससे ऊपर करूंगा, तब आप जाकर इसको सक्सेसफुली रिपेयर करने में कामयाब होंगे। अब तीसरा रब इससे भी ऊपर करूंगा। अब ये सारी फ्लेक्स केबल यहाँ तक एक ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको सेंटर में किसी एक जगह से आप कर दीजिए।
یا سائڈ سے بھی کر سکتے جہاں آپ کا دل کرے، کیونکہ بہت بڑی فلیکسیبل ہے. یہ لیجیے. اب آئیے، اب یہاں پر پھر کچھ وائرز ہیں. یہاں پر پہلی کو یہاں پر میں رب کرتا ہوں، دوسری کو اس سے اوپر، تیسری کو اس سے بھی اوپر، چوتھی کو اس سے بھی اوپر، پانچویں کو اس سے بھی اوپر، اور چھٹی کو اب میں واپس نیچے لے آتا ہوں. مجبوری ہے کہ فاصلہ بہت زیادہ بن جائے گا، اب میں نیچے بھی لا سکتا ہوں. یہاں سے سٹارٹ لے لیا، اگلا پھر اس سے اوپر، پھر یہاں پر آپ کر لیتے ہیں جہاں پر آپ جہاں مرضی کریں. اب آپ کو تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی کہ میں اس طرح کی ٹیکنیک کیوں یوز کر رہا ہوں. اس طرف آئیے، اب پہلا اس کے سامنے، دوسرا یہاں، اگلا رب اس سے بھی اوپر، پھر اس سے آگے اس سے بھی اوپر. اب یہاں پر آئیے، وہی ٹیکنیک آپ کی سمجھ میں آ چکی ہے. پہلا رب آپ نے بالکل وائر کے ساتھ کرنا ہوتا ہے، اس سے اگلی وائر کو اس سے اوپر آپ نے رب کرنا ہوتا ہے. کاپر ٹریسز اس میں سے ریموو دیکھنی ہوتی ہیں کہ کاپر آپ کو نظر آنا چاہیے. دوستو یہاں پر ایک بات آپ نے محسوس کی ہوگی کہ پہلی وائر کو جہاں پر رب کرتا ہوں، اس سے اگلی کو میں اس سے اوپر کرتا ہوں، پھر اس سے اگلی کو اس سے اوپر کرتا ہوں. اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ جب میں یہاں پر ٹانکا لگا لوں گا تو یہ میں بڑی ایزیلی لگا لوں گا. جب اگلا ٹانکا میں یہاں پر لگاؤں گا نا، یہاں پر ایسا ہے، تو یہ ساتھ والا بھی مجھ سے اکھڑ جائے گا. تو اس لیے میں اگلا اوپر آگے لے جاتا ہوں تاکہ اب یہ ٹانکا پیچھے ہی ختم ہو چکا ہو، یہاں پر آگے میرا گاویہ لگ بھی جائے تو کوئی خطرہ نہیں، یہ وائر یہاں پر ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اگلا ٹانکا میں یہاں پر لگاؤں گا تو اس طرف کچھ بھی نہیں ہوگا. ہر دفعہ میں اس سے اگلی وائر سے جان چھڑانے کے لیے اس سے آگے چلا جاتا ہوں. یہ اسٹیپ بہت ہی ضروری ہے، ورنہ یہ کام جو ہے کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو تمام وائر جو اسی ٹیکنیک سے جو ہیں رب ہو چکے ہیں. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں نا تو یہاں پر میں پیچھے تو آ گیا ہوں، یہاں پر وائر تو ہوگی، اس کے ساتھ جڑنے کا خطرہ ہے، لیکن یہاں پر عام طور پر میں اس سے جان چھڑوا لوں گا کیونکہ اس کا ٹانکا بہت آگے ہے، یہاں پر ٹانکا نہیں ہے. ویسے ہی تھوڑی سی ٹچ بھی کر بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس کو بھی کر لیتا ہوں فائنل کو، اور ہمارا کام یہاں پر کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے اوپر جو ایکسٹرا کچھ چیزیں پڑی ہیں اس کو میں آگے پیچھے کر کے ختم کر دیتا ہوں. اس کے بعد دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس میکینک کی جمپر اسپیسیفک پیسٹ ہے ISM 5، 3 ml کی ہوتی ہے. یہ بہت ہی زبردست ہے، بہت ساری ویڈیوز کے اندر میں نے یوز کی ہے ISM 5 میکینک کی جمپر اسپیسیفک پیسٹ. تو یہ آپ نے یہاں پر لگا دینی ہے، اس طرح بھی لگا دینی ہے، اور آپ نے اس کو اس طرح بھی لگا دینا ہے. یہ دیکھیے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کو ان پوائنٹس کے اوپر پھیلا دینا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیے تمام پوائنٹس کے اوپر جہاں جہاں ٹانکا لگنا ہے اس کو آپ پھیلا دیجئے. اب میں نے اپنا سولڈرنگ آئرن لینا ہے C210 بٹ. بھئی اور کوئی بٹ ہوگی تو میں گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ کام کر سکیں گے یا نہیں. C210 بٹ ہوگی تو آپ اچھے سے کام کر پائیں گے. تو آئیے اب ہم نے ان تمام پوائنٹس کو سولڈر پکڑانا ہے. سب سے پہلے ہم یہاں پر سولڈر پکڑاتے ہیں، اس پوائنٹ کو پکڑ لیا، پھر یہاں پر یوں. دوستو میں نے ISM 5 پیسٹ کو تمام پوائنٹس کے اوپر لگا دیا. تمام پوائنٹس کے اوپر مال کے اوپر سے سولڈرنگ آئرن جس کا ٹمپریچر 300 سینٹی گریڈ ہے اس سے میں تمام پوائنٹس کو ٹچ کرتا جا رہا ہوں. تو دیکھیے تمام پوائنٹس ٹینڈ ہو گئے، یعنی کہ سولڈر تھوڑا تھوڑا سا پکڑ چکے ہیں تاکہ اس کے اوپر بالکل ایزیلی بعد میں ٹانکا لگ سکے. اب میں نینو کلیننگ اسپونج لیتا ہوں. یہ اس طرح کے نا چھوٹے چھوٹے سے فوم کے ٹکڑے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو مل جاتے ہیں. یہاں پر دوستوں میں نا روئی نہیں یوز کروں گا کیونکہ روئی کے چھوٹے چھوٹے ذرے پھنس جاتے ہیں. میں جو ہے جب بھی میں نے IC کا کام کرنا ہو یا اس طرح کا جمپر کرنا ہو تو میں نینو کلیننگ اسپونج ہی یوز کرتا ہوں. بہت اچھی کام کرتی ہے، سستی سی مل بھی جاتی ہے. ڈبہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، پھر آپ نے کہنا کہ ڈبہ دکھایا نہیں. یہ دیکھیے ریلائف کی ہے، یہ دیکھیے نینو کلیننگ اسپونج، اور یہ اس کا ماڈل ہے، یہ میں یوز کر رہا ہوں. تو جیسے کہ آپ دیکھیں تو تمام پوائنٹس جو ہیں ٹینڈ ہو چکے ہیں، تھوڑا تھوڑا سا پکڑ چکے ہیں. اب یہاں پر ٹانکا لگانا بہت ایزی ہو جائے گا. پھر آپ نے جو ہے پھر دوبارہ لے لینی ہے جمپر اسپیسیفک پیسٹ، پھر دونوں طرف آپ نے لگا دینی ہے. یہ دیکھیے دونوں طرف لگ گئی. اب اس کے بعد آپ جنابے والی اس کو تھوڑا سا ان پوائنٹ کے اوپر پھیلا دیجئے یوں.
اس کے بعد دوستو جیسا کہ آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس ہے میکینک کی سپر فائن سلور جمپر وائر ہے دوستو، یہ 0.009 mm کا وائر ہے جو کہ نہایت ہی پتلا ہوتا ہے، اس کا ماڈل FX-V009 ہے۔ تو یہ آپ نے لینا ہوتا ہے تمام طرح کے جمپر لگانے کے لیے۔ اس میں سے یہ دیکھیں میں نے ایک پیس لے لیا، آپ کو تو کچھ بھی نہیں نظر آنا، مجھے اس چیز کا پتہ ہے کیونکہ یہ نہایت ہی باریک ہے۔ یہ جو مائکروسکوپ والا کیمرہ ہے اس کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا، ویسے نظر نہیں آئے گا۔ دوستو جیسا کہ اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس ساتھ میں ایک ٹویزر ہے، بینڈ ٹویزر ہے، اور یہ پریسیجن ٹویزر ہے، یعنی کہ بہت ہی باریک کام کرنے کے لیے۔ جیسا کہ اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ دیکھیے بہت ہی باریک کام کرنے والی ٹویزر، یہ کوئی موٹی ٹویزر نہیں ہے۔ موٹی ٹویزر یہاں پر بالکل بھی کام نہیں دے گی، انتہائی پریسیجن ٹویزر ہونی چاہیے، یہ مہنگی آتی ہوتی ہیں اس طرح کی ٹویزرز۔ تو اس سے میں اس وائر کو پکڑ لیتا ہوں، یہ لیجیے وائر کو میں نے پکڑ لیا۔ اب آگے سے میں تھوڑی سی وائر کو پہلے کاٹ دیتا ہوں، یہ لیجیے۔ اب آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو یہاں پر پوائنٹ کے اوپر رکھنا ہے، پوائنٹ کے اوپر رکھ کے وہ سولڈرنگ آئرن سے ٹچ کر دینا، یہ لیجیے چمٹ گئی، آگے رکھیے اور پھر آپ ٹچ کر دیجئے تو وائر چمٹ جائے گی۔ جب دونوں طرف سے وائر چمٹ جائے تو پھر آپ اس وائر کو تھوڑا سا اوپر سے کر دینا، دیکھیں اوپر کو نظر آ رہی ہے نا اوپر کو، اور جڑ سے آپ نے یہاں سے کاٹ دینا ہے۔ پھر آپ آگے چلیے، اس کو پہلے تھوڑی سی میں سولڈرنگ آئرن سے نیچے کرتا ہوں اپنی ٹویزر کے اوپر، اور پھر اس جگہ اگر دونوں پوائنٹس آپس میں مل گئے، جب مل جائیں تب آپ نے سولڈرنگ آئرن سے ان کو صرف ٹچ کر کے پیچھے کر لینا، بس جڑ گئی وائر۔ پھر آگے رکھیے اور پھر یہاں سے ٹچ کر دیجیے، وائر جڑ گئی۔ وائر کو اوپر کو اٹھائیے اور پین ٹائپ کٹر سے کاٹ دیجیے۔ پھر دیکھیے آگے سے میں نے پکڑی ہوئی، اگلے پوائنٹ کے اوپر بالکل پہلے ساتھ ملانا ہے، یہ سیدھی کرتا ہوں، یہ دیکھیے ساتھ مل گئی۔ اب یہاں پر رکھیے، سولڈرنگ آئرن سے ٹچ کیجیے، بس اب آگے جائیے۔ یہ وائر میں نے پکڑی ہوئی ہے، میں سولڈرنگ آئرن کے بٹ سے اس کو اپنی ٹویزر کے بالکل نیچے والی سمت میں لے جاتا ہوں، اینڈ پر ٹویزر کے، آئیے اب دونوں آپس میں مل گئیں، تھوڑی سی کھینچ کر رکھنی ہے اور ٹچ کرنا ہے تو وائرز آپس میں جڑ جائیں گے۔ یہاں سے اب میں ایکسٹرا وائر کو پھر کاٹ دیتا ہوں۔ اب یہی طریقہ کار میں ٹوٹل یوز کروں گا۔ دوستو جیسا کہ آپ دیکھیں نا، تو اپنی جمپر وائر لے کر ایک ہی ٹیکنیک سے تمام پوائنٹس لگاتا جا رہا ہوں۔ ہر پوائنٹ میں نے پہلے والے سے تھوڑا سا اوپر کو چھیلا ہوا ہے، تو اس طرح بڑی آسانی سے میری سولڈرنگ آئرن کی ٹپ تھوڑی سی آگے بھی گزر جاتی ہے، ساتھ والے پوائنٹ کو ٹچ بھی کر جاتی ہے، لیکن وہاں پر تو کوئی ٹانکا ہوتا ہی نہیں۔ اسی حکمت کی وجہ سے میں نے ہر پوائنٹ پہلے والے سے تھوڑا سا اوپر کو چھیلا تھا۔ تو یوں ہی میں ہر پوائنٹ کو دونوں پوائنٹ کو آپس میں جوڑتا ہوں، جسٹ سولڈرنگ آئرن سے اوپر سے ٹچ کرتا ہوں تو وہ پوائنٹ بہترین ایک دوسرے کو پکڑ لیتے ہیں۔ ٹویزر سے اگلے پوائنٹ کے اوپر رکھ دیتا ہوں، تھوڑا سا کھینچ کر وہاں پر سولڈرنگ آئرن ٹچ کر دیتا ہوں تو اگلا پوائنٹ بھی جڑ جاتا ہے، اور پھر میں ایکسٹرا وائر جو ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا اوپر کو اٹھا کر پین ٹائپ کٹر سے اس کو کاٹ دیتا ہوں۔ تو یوں میں آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ جب بعض کا میری وائر جو اپنی ٹویزر کے تھوڑا سا اوپر والے حصے میں آ جاتی ہے تو میں سولڈرنگ آئرن کی مدد سے اس کو نیچے والے حصے میں یعنی کہ ٹویزر کی آخری ٹپ کے اوپر سے اس وائر کو پکڑتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ سارا کمال ان ہائی کوالٹی ٹولز کا، اگر یہاں پر لو کوالٹی ٹولز ہوں گے تو کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ جیسا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر میں نے تمام پوائنٹس کے جمپر لگا دیے ہیں۔ اس کے بعد پھر نینو کلیننگ سپونج لیجئے اور اس کے اوپر MBC کلینر ڈالیے، اور ان پوائنٹس کو جو ہے آپ نے اب یہاں پر رگڑا نہیں چاڑنا، صرف ایک سمت میں، پہلے ایک سمت میں سینٹر پر رکھ کے پھر سینٹر میں رکھ کے دوسری سمت میں آپ نے اچھے سے تمام پوائنٹس کو صاف کر دینا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اب ہم نے اس کا فائنل معائنہ کرنا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی دو پوائنٹس آپس میں جڑے ہوئے ہوں یا کوئی تاریں بعض کا ٹوٹی ہوئی ہوں۔ تو دیکھیے یہاں پر بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی تار دوسری تار کو ہم جوڑ دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خاص طور پر معائنہ کر لینا ہے۔ جب یہ بالکل آپ کو کلیئر ملے تو پھر پریشانی کی بات نہیں، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالو جی، مٹی ڈالو۔ اب دوستو آپ نے تمام پوائنٹس کے اوپر UV ماسک لگانا ہے۔ UV ماسک نہ بہت زیادہ لگانا ہے نہ بہت کم لگانا ہے، ایسا نہ ہو کہ اتنا تھوڑا ہو کہ پوائنٹس ویسے ہی ہوں، ان کے اوپر ہو ہی نہ، اور اتنا زیادہ بھی نہیں لگانا کہ بالکل کالا ہوا پڑا ہو۔ آپ نے اس حد تک جانا ہے جب تک آپ کو پوائنٹ نظر آتے رہیں۔ جب آپ کو UV ماسک کے اندر سے پوائنٹ نظر آنے بند ہو جائیں تو سمجھیے کہ آپ نے زیادہ لگا لیے ہے، اب آپ نے اس کو کم کرنا ہے۔ جیسا اگر آپ دیکھیں تو مجھے تمام پوائنٹس جو ہیں UV ماسک کے اندر سے نظر آ رہے ہیں۔ اب میں اس کے اوپر 5 منٹ UV لائٹ ڈالوں گا تو یہ جو انک ہے یہ خشک ہو جائے گی اور پوائنٹ جڑ جائیں گے۔ یہاں پر دوستو بڑی احتیاط سے اس اسٹرپ کو میں اس کے اوپر MBC کلینر ڈال کر تھوڑا کر کے میں یہاں سے اس کو جو ہے اٹھا لیتا ہوں، اس کو چھڑوا لیتا ہوں، کیونکہ اگر یہاں پر زبردستی ہو گئی تو یہ اسی وقت کریک ہو جائے گی، بہت نازک ہے ابھی یہ۔
अब दोस्तوں میں اسٹرپ کو دوسری سمت سے اپنے سامنے لگا لیتا ہوں اور یہاں پر بھی میں اس کو رب کرنا شروع کر دیتا ہوں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کیا تھا۔ اصول کا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی پوائنٹ کو رب کرنا ہے تو اس سے اگلا جو پوائنٹ آپ نے رب کرنا ہے وہ اس سے اوپر کرنا ہے تاکہ جو ہے سولڈرنگ کے دوران آپ کو آسانی محسوس ہو۔ تو یوں آپ نے پھر جب تیسرا پوائنٹ کرنا ہے تو اس سے بھی اوپر کرنا ہے۔ البتہ اگر دو پوائنٹس کے درمیان کافی زیادہ فاصلہ موجود ہے تو آپ ساتھ ساتھ میں بھی رب کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصد جو ہے سولڈرنگ کے دوران جو ہے پروٹیکشن ہوتا ہے۔ تو جیسا اگر آپ دیکھیں تو یہ میں آگے سے آگے کرتا جا رہا ہوں، یوں ہی آپ نے جو پین ٹائپ کٹر لینا ہے اس کے اندر بلیڈ بالکل نیا ہونا چاہیے۔ اس کام کے اندر جو ٹیکنیک ہے وہ میں آپ کو مکمل طور پر بتا چکا ہوں، کچھ بھی میں نے آپ سے چھپایا نہیں، صرف ایک چیز کی اب کمی ہے اور وہ ہے پریکٹس۔ دوستو آپ اچھے سے پریکٹس کر لیجئے اور یہاں پر صرف آپ نے کاپر ٹریسنگ کو نکالنا ہے، آپ نے جو ہے وہ کاپر کو ریموو نہیں کر دینا۔ اب یہاں پر جو ایکسٹرا موجود ہے یہاں پر تنکے ان کو پین ٹائپ کٹر سے ریموو کر کے ان پوائنٹس کو صاف ستھرا کر لیجئے۔ اب اس کے اوپر دوبارہ جو ISM 5 پیسٹ لگا کر اس کو تمام پوائنٹس کے اوپر پھیلا دیجئے اور پھر سولڈرنگ آئرن سے اچھے سے تمام پوائنٹس کو ٹچ کیجئے۔ تمام پوائنٹس کے اوپر نا ذرا سا سولڈر لگ جائے گا، ذرا یہاں پر سولڈر لگ جائے گا تو پھر جب ہم اسے جمپر وائر رکھ کے ٹچ کریں گے تو ٹچ کرتے ہی ویلڈ ہو جائے گا، 1 سیکنڈ سے بھی پہلے ویلڈ ہو جائے گا۔ اب اچھے سے اس کو نینو کلیننگ اسپونج سے صاف کر کے اب پھر اس کے اوپر پیسٹ لگا دیجئے، کیونکہ پہلے والی جو ہے وہ کافی جل چکی تھی۔ اب یہ فریش نہیں لگانی، بار بار ہم فریش ہر دفعہ اپلائی کر رہے ہیں۔ تو اب وہی جمپر وائر لے کر جو ہے وہی ٹیکنیک سے جو ہے میں اب یہاں پر جمپر لگانے شروع کر دیتا ہوں۔ یہاں پر ویڈیو فاسٹ چل رہی ہے تاکہ آپ کا جو ہے ٹائم برباد نہ ہو۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو ہوتی ہے جمپر وائر یہ بہت جلدی پکڑ لیتی ہے، کیونکہ یہ بنائی ہی انہوں نے اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے یہ سولڈر پکڑ لے۔ تو جو ہی آپ اس کو رکھ کے جسٹ سولڈرنگ آئرن سے ٹچ کر کے فوراً سے سولڈرنگ آئرن کو پیچھے کرتے ہیں تو وہاں پر پکا وہ جو ہے وہ بائنڈنگ بنا لیتی ہے۔ لیکن پوائنٹ آپس میں ملے ہوئے ہونے چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ذرا سا یہاں وہ لگا ہوا اور بعد میں جو ہے جلدی سے ٹانکا ٹوٹ جائے، اچھے سے وہ ایک دوسرے سے پوائنٹ ملے ہونے چاہیے۔ تو جیسے اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے اس میں سب سے زیادہ مشکل اور ٹیکنیکل کام یہی ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو پریکٹس کی بار بار ضرورت ہے، بار بار پریکٹس، اور مائکروسکوپ مسٹ ہے۔ مائکروسکوپ کے بغیر یہ کام پاسبل نہیں، بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اگر نہیں ہے تو پھر آپ مت ٹرائی کیجئے۔ اور اس کے علاوہ دوستو جو ہے جمپر وائر اور مختلف ٹولز ہیں بالکل ایگزیکٹلی یہی خرید لیجئے، کیونکہ یہ میں نے اپنے تجربے سے جو ہے منتخب کیے ہیں۔ اب پھر نینو کلیننگ اسپونج سے آپ اس کو اچھے سے صاف کر دیجئے اور آپ ایک دفعہ ان کا معائنہ کر لیجئے کہ کوئی پوائنٹ ٹوٹا تو نہیں یا 2 آپس میں ملے تو نہیں۔ اب اس کے بعد پھر آپ UV ماسک سے اس کو کور کر دیجئے، کیونکہ تمام پوائنٹس بہترین کنڈیشنز کے اندر ہے، نہ کوئی ٹوٹا ہے نہ کوئی ایک دوسرے سے جڑا ہے۔ پوائنٹس اندر سے نظر آنے چاہیے، بہت زیادہ نہیں لگانا ورنہ پھر وہ اندر سے خشک نہیں ہوتا اور بڑی جلدی کریک ہو جاتا ہے۔ تو جتنا آپ زیادہ لگائیں گے اتنی دیر آپ اس کو جو ہے UV لائٹ اس کو دینی پڑے گی۔ 5 منٹ میں اس کو UV لائٹ دوں گا۔ اب دوستو 5 منٹ گزر چکے ہیں، چونکہ یہ نیچے ایڈہیسو گلو سے چپکا ہوا ہے تو ہم اس کو چھڑواتے ہیں۔ اس کے لیے ہم اس کے اوپر کافی زیادہ MBC ڈالتے ہیں، لیکن اسکرین کو بچا کر۔ MBC جو ہے اس کے نیچے ایڈہیسو کی بائنڈنگ کو بالکل کمزور کر دے گی۔ دوستو یہ کام نہایت احتیاط سے کرنے والا ہے، یہ نہ آپ کو کیتی کتائی محنت یا یہاں کھو میں ڈال دیں، جھٹکا ماریں اور یہ جو ہے اسی وقت کریک ہو جائے۔ تو پیار سے احتیاط سے آپ نے اس کو چھڑوا لینا ہوتا ہے۔ یہ لیجیے ہم نے اس کو چھڑوا لیا۔ آئیے اب اس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے بیٹری ڈالتا ہوں۔ اب میں اسکرین کو پہلے باہر رکھ کے ٹیسٹ کرتا ہوں۔ آئیے اب ہم اپنے موبائل فون کو آن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہماری محنت رنگ لاتی ہے کہ نہیں۔ بہترین جناب، یہ دیکھیے جناب، یہ لیجیے جی، ہمارا یونٹ بہترین چل پڑا ہے۔ اب ذرا اس کی ٹچ کی بھی ٹیسٹنگ ہو جائے۔ یہ لیجیے جی، ہمارا موبائل فون پراپر آن ہو چکا ہے اور اس کا ٹچ بھی بہترین ورکنگ کی حالت میں ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں تو اس کا ٹچ پراپر کام کر رہا ہے۔ تو دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے یہ کام کیا، یہ وہ اسٹرپ تھی، یہ وہ جگہ ہے ایگزیکٹلی۔ یہ دیکھیں اندر سے آپ کو اس کے ٹانکے بھی نظر آ رہے ہوں گے، یہ جو ہم نے سارے لگائے اور ہم نے اپنا یونٹ جو ہے سکسیسفلی ریپیئر کر لیا۔ تو کوئی بھی اسٹرپ ہو اسی انداز سے آپ اس کو ریپیئر کریں گے۔ تو دوستوں امید ہے کہ آپ کی معلومات میں ماجد گرائے نے بھرپور کوشش کی کہ آپ کے لیے مخلص بن کر دل سے کوشش کروں کہ آپ کو کچھ سکھا پاؤں، آپ کی معلومات میں اضافہ کر پاؤں۔ تو اگر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو پلیز جو ہے میں ہمیشہ آپ سے جو ہے سپورٹ کی ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ جو اگر آپ سپورٹ کر سکتے ہوں تو کر دیجئے۔ بہت شکریہ ماجد گرائے یوٹیوب چینل دیکھنے کا۔ اسے نیکسٹ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے گا۔ اپنا اور والدین کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔